अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज चंद अहम मौज़ूआत पे आपके साथ अपना तजिया शेयर करता हूँ। पहला जो है वो अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है ज़ल्मे खलीलज़ाद के आने के बाद जो ख़बरें आ रही हैं कि तालिबान ने अमेरिका को जो बागराम एयरबेस है वो हवाले करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है और साथ ही जो है असलहा वापस करने पर भी बातचीत के लिए तैयार है। मतलब दो अहम और वो शराइत कौन से होंगे, अमेरिका की तरफ से कौन से होंगे और तालिबान की तरफ से होंगे, इस पे बात करनी है। और दूसरा अहम मौजू जो है वो भी इसी के साथ रिलेटेड है और वो ये है कि अभी तक जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है ये अबूरी हुकूमत है। मुस्तकिल हुकूमत कायम करने के हवाले से अमीर हिब्बतुल्लाह साहब ने लोया जरगा बुलाने का अमर किया है या ऐलान किया। अभी यह खबर बहुत चंद पेपर्स में या मीडिया में आया है, लेकिन यह है कि एक कबायली उलमा, मशरान और शयूख पर मुश्तमिल एक जरगा बुलाया जाएगा बहुत जल्द, जिसमें इस हुकूमत को जो है ना लेजिटिमेट यानी इसकी कानूनी हैसियत और मुस्तकिल के लिए वो उससे मंजूरी ली जाएगी और ये अफ़गानिस्तान का कल्चर है, इस पे बात करेंगे। तीसरी अहम बात जो है वो जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ है पाकिस्तान में, उनका जो डेडलाइन है वो 31 मार्च से तकरीबन आज से 9 या 8-9 दिन बाकी है, लेकिन हुकूमत ने उसमें तोसी पे गौर खोज शुरू की है। कितनी तोसी होगी इस पे बात करेंगे। और अभी जो सादिक खान साहब गए हैं तो इम्कान यही है कि शायद तालिबान भी इसी हवाले से मुतालबा करे, तो अगर मुतालबा किया गया तो फिर कितनी तोसी होगी, इसी पे बात करेंगे। और आखिर में जो है वो अली अमीन खान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा है कि अगर मुझे कहा गया तो मैं तालिबान को मुज़ाकरात के टेबल पे बैठा सकता हूँ, ये मौलाना का काम नहीं है। तो इन चार मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला जो है जो खलीलज़ाद साहब के आने के बाद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि जो अमेरिका तालिबान का तो ये था कि वो 20 साल लड़े हैं और उसने बज़ूर शमशीर या बज़ूर बंदूक जो है ये फ़तह हासिल की है। ना वो किसी भी गैर मुल्की को उनके फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना वो किसी को बागराम देंगे और ना किसी को असलहा वापस करेंगे। लेकिन अब जो है ट्रम्प की जो पॉलिसी है, इंटरेस्टिंग पॉलिसी, जो ही ट्रम्प आए उसने सख्त पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से अडॉप्ट की। वो ये थी कि अफ़गानिस्तान पे जितना एड जो था, जितना इमदाद जो था वो फौरी तौर पर बंद किया। और ये हकीकत है कि जब से तालिबान आए हैं तो अमरीकी हुकूमत से वो हर महीने अमरीकी हुकूमत उसको 40 से लेकर 50 मिलियन डॉलर तक देते थे ताकि उनके अखराजात को जो है वो पूरा कर सके। उनके अपने तो थे नहीं। अभी ये समझ रहे थे कि शायद ये चलता रहेगा, जो भी हो अमेरिका की मजबूरी है या अल्लाह ताला की तरफ से ये उनको मजबूर किया जाता है और वो हमें देते हैं। जो ही ट्रम्प आए उसने फौरी तौर पर इस इमदाद को बंद किया कि ये मज़ीद नहीं जाएगी। अभी एक हफ्ता दो तो शायद तालिबान ने तू मैं कर दी, लेकिन जब उनको पता चला और इक़्तिसादी प्रेशर बढ़ने लगा तो उनको एहसास हो गया कि हुकूमत चलाने के लिए जो है इक़्तिसादी तरक्की, इसकी भी बहुत ज़्यादा सिर्फ बंदूक की ज़रूरत नहीं बल्कि इक़्तिसादी तरक्की और इक़्तिसादी जो डेवलपमेंट है उसकी भी ज़रूरत होती है। जब ट्रम्प ने ये किया तो इसके बाद जब उनको महसूस हुआ कि अब वहाँ पे ये जो गर्मी है वो महसूस होती जा रही, तो उसने उसका जो अपना उस वक्त पहला अफ़गानिस्तान के लिए जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, जो जिसने इस दोहा एग्रीमेंट भी किया था, तालिबान से 2 साल बातचीत भी, तो बड़ी अच्छी रेपो है, उसको भेजा 3 शराइत के साथ। सिंपल, आपके साथ जो अमरीकी कैदी है उसको फौरी रिहा किया जाए। तो उस पर तो तालिबान ने कहा कि ठीक है जी, ये बंदा है, ले लो, ले जाओ, कोई कानूनी या जो कार्रवाई या वगैरह अदालत से उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको हवाले किया। दूसरा जो शर्त रखा वो यही था कि असलहा वापस करना होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि असलहा वापस करना होगा। यही असल इम्तिहान था तालिबान के लिए, क्योंकि ये तो माली गनीमत के तौर पर हासिल किया गया था और उनका ख्याल था कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी है। अमेरिका को अगर शिकस्त दी है तो फौरी तौर पर उनको अपने इक़्तिसाद पे तरक्की देनी चाहिए थी ताकि दोबारा जाके अमेरिका की गोद में ना पड़ते। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो जिस तरह है जो पॉलिसी जी, सऊदीज़ भी सारे, कोई भी कहीं पे भी इस्लाम नहीं है, इस्लाम है तो बस हमारा वाला है, तो सब लोग अपने आप से मुतनफ़िर के, तो मजबूरन जाके उसने अब अमेरिका की गोद में बैठना पड़ेगा। तो इसी हवाले से जो कहा जा रहा था कि ये तो फतूहात हमने की है और ये हमारे लिए बड़ा, लेकिन अभी वही असलहा उनके लिए
جو ایک مصیبت بن گیا ہے، اسلحہ واپس کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا، اور وہ کیا ہے آخر میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ شرائط کون سے ہو سکتے ہیں امریکہ کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا، میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلحہ واپس کرنے پہ رضامند ہو گئے ہیں۔ باگرام ایئر بیس، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہاں سے ہم پوری اس کو خطے کو مانیٹر کریں گے، یہ کریں گے، وہ طالبان نے کہا ٹھیک ہے جی، باگرام ایئر بیس جو ہے نا یہ ہم امریکہ کو کے حوالے کریں گے، لیکن چند شرائط پہ، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ وہ کنڈیشن میں نے کل بھی بیان کی تھی، آج دوبارہ بیان کروں گا۔ پاکستان کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، تو ان کے نمائندے نے کہا کہ پاکستان کو جو دہشت گردی کا سامنا ہے، آپ یہ اسلحہ دے دیں، اسلحہ ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود حل ہو جائے گا، لیکن اتنا سمپل ہے نہیں۔ ابھی کنڈیشن کیا رکھے ہیں طالبان نے؟ کنڈیشن کچھ سمپل ہے کہ امریکہ جو افغانستان میں ہوگا تو یہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، مطلب ہے کہ جو طرز حکومت ہے جیسا ہے وہ اس طرح چلتا رہے گا، کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ نمبر 1، امریکہ کوئی ایسی ڈکٹیشن نہیں دے گی جس سے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو۔ افغانستان کو کوئی اس طرح نہیں کہے گا کہ پاکستان کے ساتھ یہ کرو، ایران کے ساتھ یہ کرو، چین کے ساتھ یہ کرو، یہ نہیں ہوگا۔ تیسرا اہم جو ہے، امریکہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا افغان سرزمین پہ جس پہ چین ناراض ہو، پاکستان، قطر، سعودی عرب ناراض ہو، کیونکہ افغانستان نے وہ کلیئر کٹ ان کو بتایا کہ 4 ممالک جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے، پاکستان، چین، قطر اینڈ سعودی عربیہ۔ تو کوئی ایسا کام امریکہ نہیں کرے گا جس سے جو ہے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو یا ان کی سرزمین استعمال کر کے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان فورسز کو ٹریننگ جو دی جائے گی وہ امریکی دیں گے، ٹیکنیکل سپورٹ وہ امریکی دیں گے، فائنانشل سپورٹ جو ہے وہ امریکی دیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے نا قطر کے ذریعے سرمایہ کاری، بڑی پیمانے پر افغانستان میں سرمایہ کاری ہوگی۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے۔ دیکھیں جھگڑے شگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ تم کتنا طاقتور ہو، وہ کتنا کمزور ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اصل چیز اپنے ملک کو ترقی دینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ کوئی کہے گا کہ وہ سرنڈر ہو گئے، کوئی کہے گا کہ یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ باتیں تب اچھی لگتی ہے جب آپ کے گھر میں جو ہے نا اناج کا کافی ہو، تاکہ آپ کے بچے بھوکے نہ ہوں، آپ کے رشتہ دار بھوکے نہ ہوں، تب جا کے آپ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کے حوالے کرنے سے جو اسلحہ اور ایئر بیس جو ہے حوالے کرنے کے متعلق ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اہم جو ایک اور ہے وہ یہی ہے کہ اب جو عبوری حکومت سے طالبان کی جو حکومت ہے، ابھی اس نے مستقل حکومت بننا ہے۔ مستقل حکومت بننے کے لیے، اس کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے، جو افغانستان کا جو نظام ہے آئین میں درج ہے، وہ یہ ہے کہ لوئے جرگہ بلایا جائے گا، اس سے کنسنٹ لیا جائے گا۔ تو اب امیر ہیبت اللہ صاحب نے مستقل حکومت کے قیام کے لیے کہتے ہیں ابھی 3-4 سال ہو گئے عبوری حکومت کی، اب ہم مستقل حکومت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے اس نے لوئے جرگہ بلانے کے حوالے سے امر جاری کیا۔ ابھی یہ پبلک اتنا نہیں آیا ہے، لیکن کچھ میڈیا میں رپورٹس ہوئے ہیں کہ اس میں جو قبائلی مشران، علماء اور جو شیوخ ہے ان پہ مشتمل جرگہ ہوگا، اور ان سے جو ہے نا کنسنٹ لیا جائے گا حکومت کی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کرے کہ افغانستان میں ایک مستقل حکومت ہو، عوام کی مرضی کی حکومت ہو، اور وہ ایسے فیصلے بھی کرے جو عوام کی مرضی کے مطابق اور ان کی ویل بینگ کے لیے، اچھائی کے لیے ہو۔ یہ اکیلے جانا، دنیا سے منہ موڑ کے، یہ اب چلتا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ساری ڈیپینڈنسی، انحصار ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ہے۔ مہاجرین کے حوالے سے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام آباد نے کچھ غور و خوض شروع کیا ہے کہ یہ جو 31 جو ڈیڈ لائن ہے، اس میں توسیع دی جائے، یعنی اس کو آگے بڑھایا جائے۔ ابھی 15 دن کی توسیع ہے، کوئی کہتے ہیں مہینے کی توسیع، لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی رمضان بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد عید ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ صادق خان صاحب جو کابل میں ہیں، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ اس میسج کے ساتھ آئے گا کہ وہاں سے ان کو بھی یہ کہ ریفیوجیز کے ساتھ یا مہاجرین، افغان مہاجرین کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو ان حالات کو دیکھ کر ابھی جو غور و خوض شروع ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جو ہے کتنی توسیع تو دینی ہے، کتنی توسیع دینی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اب تک یعنی 20 مارچ تک جو ہے نا، ابھی جو یہ مارچ میں جو کارروائی شروع کی گئی تھی، تقریباً 90,000
ایک لگ بھگ جو ہے تھوڑا کم مطلب یہ ہے کہ 88,000 کے قریب جو افغان ہے وہ اس مارچ تک وہ چلے گئے، مارچ کے مہینے میں تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا ہے، اور افغان ریفیوجیز نے بھی اپیلیں کی ہے حکومت پاکستان کو، ملٹری لیڈرشپ کو، کہ ہمارے ساتھ سختی نہ کی جائے، ایک ٹائم فریم بنایا جائے، سٹیک ہولڈرز مل کے پاکستان، افغانستان، UNHCR اور ریفیوجیز مل کے ایک ٹائم ٹیبل بنائے اور اس کے مطابق ہم جائیں، کیونکہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ان پہ اسکولوں کے دروازے بند ہونے ہیں۔ تو یہ اسی حوالے سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ اچھا ہے کہ توسیع دینی چاہیے ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ۔ گنڈا پور صاحب نے ایک بڑا زبردست بیان دیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کو فیڈرل حکومت ان کو کہے تو وہ طالبان کے ساتھ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے تیار ہے، اور وہ لا سکتے ہیں۔ اور اس نے کھل کے کہا ہے کہ یہ کام اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی وہ انفلوئنس نہیں ہے، وہ خود کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بھی تیار کیا ہے، ایک پلین تیار کیا ہے، اور وہ پلین میں نے مرکزی حکومت کو بھیجی ہے، وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کو، کہ وہ پڑھے اس منصوبے کو اور اس پہ مجھے فیڈ بیک دے۔ لیکن کہتے ہیں کہ 2-3 مہینے ہو گئے، ابھی تک ان کی طرف سے اسی حوالے سے کوئی وہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور کہا ہے کہ یہ طاقت کا استعمال جو ہے اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، آپریشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپریشن سے مسائل بڑھیں گے، تو بہتر ہے کہ ہم نیگوشیشن کریں، افغان طالبان کے ساتھ علیحدہ نیگوشیشن کریں، پاکستانی طالبان کے ساتھ علیحدہ نیگوشیشن کریں۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اسی حوالے سے میں نے جو ٹیمیں تیار کی ہے، اور میرے ذہن میں جو ہے وہ بھی قبائلی مشران، علماء اور سیاسی مشران پہ مشتمل ہے۔ تو یہ اچھا ہے جو تینوں ڈیولپمنٹ ہیں۔ اگر افغانستان میں امریکہ کے ساتھ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو اچھی بات ہے، کیونکہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ افغانوں کی زندگی ہے، ان کی معاشی زندگی ہے، وہاں پہ امن و امان ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ انٹرنل جو ہے دوبارہ کنفلکٹ کا آغاز ہو جائے۔ ریفیوجیز کے حوالے سے اچھی خبریں دینی چاہیے، لوئے جرگہ کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہے، اور اس طرح گنڈا پور نے بھی کہا ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور میرے خیال میں آگے جانے بھی اس میں اتنا کوئی قباحت نہیں ہوگی۔